सच कड़वा है, मगर ये जुमले आहिस्ता आहिस्ता शादी को ख़त्म कर देते हैं। सिर्फ एक जुमला और रिश्ता कमज़ोर। रुक जाएं, अगर आप ये 5 जुमले बोलती हैं तो आप अपना रिश्ता खुद ख़राब कर रही हैं। बीवियां ये 5 जुमले बड़े ही आम समझती हैं, लेकिन यकीन माने ये जहरीले जुमले मर्द कभी भी नहीं भूलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी आज की इस वीडियो में एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे है जी अभी आफ्टरनून का टाइम, और मैं यहाँ पे अभी पहले अपने किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ, और उसके बाद लंच की कुछ तैयारी वगैरह की जाएगी, जिसमें कि बच्चों के लिए आज मैं चिकन पीटा बर्गर बना रही हूँ, और साथ ही साथ कुछ कबाब वगैरह बनाए जाएंगे। देखते साथ आपको रेसिपी भी समझ आ जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। मियाँ और बीवी का रिश्ता जितना ज़्यादा मजबूत होता है, ये उतना ही ज़्यादा कमज़ोर भी होता है। जहाँ पे निकाह के 3 बोल इसको जोड़ देते हैं, वहीं पे तलाक के 3 बोल इसको तोड़ भी देते हैं। और इस रिश्ते को बनाने के लिए इंसान सारी ज़िंदगी तगोदो करता है, और ख़ास तौर पे जो औरतें होती हैं वो अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात की कुर्बानी देती हैं, कई एक जगहों पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करती हैं। लेकिन आज आपके साथ मैं कुछ ऐसी बातें शेयर करने जा रही हूँ, चंद एक ऐसे अल्फाज या एक ऐसे जुमले जो कि औरतें ना अपनी नॉर्मल रूटीन में बोल रही होती हैं। हम लोग उस चीज़ को कंसिडर भी नहीं करते हैं, क्योंकि नॉर्मेलिटी होती है हमारे नज़दीक, और ज़ुबान पे ये अल्फाज पक्के हो जाते हैं, जिसकी वजह से उठते बैठते हंसी मजाक में ये अल्फाज, ये जुमले ज़ुबान से निकलते हैं। लेकिन यकीन माने ये 5 जहरीले जुमले ऐसे हैं जो कि इस रिश्ते को आहिस्ता आहिस्ता ख़राब कर देते हैं। इन जुमलों को आपके साथ शेयर करने का, या इन 5 टॉक्सिक सेंटेंसेस को शेयर करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि कहीं आप भी तो इन जुमलों को अपने मुंह से अदा तो नहीं कर रही, जिसकी वजह से क्या कि आपका रिश्ता भी कमज़ोर हो रहा है, और आप अनजाने में अपने शौहर को खुद से दूर भी कर रही हैं। बाज़ जुमले ऐसे होते हैं जो कि रिश्तों को अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं, ख़ास तौर पे शादीशुदा ज़िंदगी में। अल्फाज का बहुत वज़न होता है। मियाँ बीवी के रिश्ते में आपस में चाहे जितनी मर्ज़ी फ्रैंकनेस हो, लेकिन फिर भी रख रखाव होता है, और अपने ख़ानदान की वैल्यूज़ को इंसान इसी तौर पे साबित कर पाता है जबकि आप अपने इस रिश्ते को ना एक मुतवाज़न तरीके से आगे लेकर बढ़ें, जिसमें कि एक दूसरे की इज़्ज़त भी हो, एक दूसरे की कदर भी हो, और एक दूसरे की अहमियत को भी समझा जाए। जी, तो सबसे पहली बात जो कि आप लोगों ने अपनी इस शादीशुदा ज़िंदगी में बिल्कुल भी नहीं करनी है, इन अल्फाज को अपने मुंह से बिल्कुल भी अदा नहीं करना है, वो ये है कि आप कभी भी अपने शौहर का मुवाजना किसी दूसरे मर्द के साथ हरगिज़ मत करें। हम ख़वातीन क्या करती हैं कि रवानी में या मतलब फ्रैंकनेस के तौर पे हम अपने शौहर का मुवाजना दूसरों के साथ करना शुरू कर देती हैं। तुम फ़लाँ के शौहर जैसे क्यों नहीं हो, मेरी बहन का शौहर तो ऐसा है, मेरी दोस्त के शौहर ने तो उसको ये लेके दिया था, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। जब आप अपने शौहर का कंपैरिजन या उसका मुवाजना किसी दूसरे मर्द के साथ करती हैं ना, तो ये जुमला या ये जो रद्द अमल है ना, ये मर्द की इज़्ज़त नफ्स को शदीद ठेस पहुंचाता है। हर इंसान मुनफरिद होता है, और जब आप इस तरह से मुवाजना करती हैं ना, तो अपने रिश्ते में आप अपनी मोहब्बत को खुद ख़त्म कर रही होती हैं। फिर जी दूसरी बड़ी और इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि कभी भी अपने शौहर के लिए कोई भी तहकीर अमेज़ बात ना करें, कभी भी उसका मजाक ना उड़ाएं, चाहे मजाक में ही क्यों ना हो। कभी भी उसको ये ना कहें कि तुमसे या आपसे फ़लाँ काम तो ठीक हो नहीं सकता है, या आपने कभी भी कोई काम मेरे लिए अच्छा नहीं किया है, तुम कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते हो। ये अल्फाज जो है ना, ये आप किसी के लिए भी चाहे इस्तेमाल करें, शौहर के लिए तो मतलब एक बहुत बड़ी बात है। ये इंसान के कॉन्फिडेंस को तबाह बर्बाद करके रख देते हैं, और शौहर को हमेशा यही एहसास दिलाएं कि वो आपसे कमतर नहीं है, बल्कि आप उसकी इज़्ज़त करती हैं, आप उसको वो मकाम देती हैं जो कि इस्लाम ने मर्द को दिया है। जब आप इस तरह के मजाक में अल्फाज कहती हैं ना कि तुमसे कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, या तुमने कभी मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है, या तुम्हें ये काम नहीं करना आता है, या वटेवर इस तरह के अल्फाज जिसकी वजह से उसको ये महसूस हो कि वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो रहा है, या उसके अंदर कुछ वीक पॉइंट्स हैं, तो इस तरह से क्या है कि आपका शौहर जो है ना, उसका कॉन्फिडेंस तितर बितर होकर रह जाएगा।
اور یہ جب کانفیڈنس لیول بریک ڈاؤن ہوتا ہے نا، تو رشتے میں آہستہ آہستہ تلخیاں خود بخود کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر جی تیسرا بڑا جملہ جو کہ عورتیں نا بڑی ہی روانی میں بولتی ہیں، وہ یہ ہے کہ تم نے کبھی میرے لیے کچھ نہیں کیا ہے، تمہیں میری کوئی پرواہ ہے ہی نہیں۔ جب عورت یہ جملہ کہتی ہے نا کہ اس کے شوہر کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مینز کہ وہ اس کی محبت پہ شک کر رہی ہوتی ہے۔ یہ جملہ ایک الزام کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس سے فاصلے بڑھتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے احساسات کو نرم انداز میں بیان کریں۔ آپ یہ بھی تو کہہ سکتی ہیں نا کہ بھی آپ کو میرے لیے یہ کرنا چاہیے تھا، یا وہ کرنا چاہیے تھا، یا میں ایسا ایکسپیکٹ کر رہی تھی، یا آپ ایسا کیوں نہیں کر دیتے میرے لیے، بجائے اس کے کہ آپ یوں کہیں کہ بھی تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں ہے، یا تم مجھ سے محبت نہیں کرتے ہو۔ سیدھا اٹیک کرنا جو ہے نا، وہ کسی بھی انسان کے اوپر نہ تو کوئی اس چیز کو لائک کرتا ہے کہ اس کی ذات کے اوپر سیدھے طریقے سے اٹیک کیا جائے۔ وہ نہ بھی اگر کسی آپ سے محبت مطلب کر رہا ہے، یا کسی اور میں انٹرسٹڈ نہیں بھی ہے نا، تو اس طرح کے الفاظ کی وجہ سے وہ دوسری عورتوں میں ضرور انٹرسٹ لینا شروع کر دے گا۔ پھر جی ایک اور بڑی بات جس کا کہ آپ لوگوں نے نا خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی ایک دوسرے کے خاندان کے اوپر تنقید نہ کریں۔ موسٹلی خواتین جب وہ اپنے شوہر سے تنگ آ جاتی ہیں، یا حالات کے ساتھ سٹرگل کر کر کے وہ تھک چکی ہوتی ہیں، تو اکثر ان کے منہ سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ تمہارا خاندان ہی ایسا ہے۔ اور خاندان پر تنقید رشتے میں تلخی پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ ہر شخص اپنے گھر والوں سے جذباتی طور پہ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ خاندان میں اب ظاہر سی بات ہے ماں باپ بھی آتے ہیں، بہن بھائی بھی آتے ہیں، اور دیگر رشتہ دار بھی آتے ہیں۔ جب ہم یہ جملہ اپنے شوہر کو کہیں گی نا کہ تمہارا خاندان ہی ایسا ہے، یا کچھ ایک خواتین کو میں نے ایسا بھی دیکھا ہے ہمارے پاکستان میں، پنجاب میں اسپیشلی، وہ یہ کہتی ہیں کہ میری شادی اس گندے خاندان میں ہو گئی ہے۔ تو اس وجہ سے کیا ہے کہ بھی وہ بہت بڑا یہ جملہ ہے، اور اس کی وجہ سے لڑائی جو ہے نا وہ بہت زیادہ طول پکڑ سکتی ہے۔ مطلب رشتے میں پیار محبت تو رہنا ایک طرف رہ گیا، بلکہ الٹا یہ ایسی لڑائی کا ایک سر خیمہ ہوتا ہے جس کے کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا۔ اور خاندان کے اوپر تو لوگ نا مطلب مرنے مرانے پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو بات خواتین اکثر اپنے شوہروں کے اوپر اٹیک کرتی ہیں نا کہ تمہارے خاندان میں آ کے کبھی میں نے سکھ نہیں پایا، یا میں نے یہاں پہ آ کے کچھ اچھا نہیں دیکھا، تمہارے خاندان کو اٹھنے بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے، مینز کہ وہ اس کو انڈائریکٹلی اس کے ماں باپ کو، اس کے بہن بھائیوں کو ٹارگٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ نہ تو ان کو اٹھنے بیٹھنے کا کوئی طریقہ سلیقہ آتا ہے، نہ ان لوگوں کو ملنے ملانے کے کوئی آداب ہے، نہ ان لوگوں کو کہیں پہ جا کے کچھ جیسے ملنا ملانا ہوتا ہے، کچھ لین دین کرنا ہے، اس چیز کا بھی نہیں پتہ ہے۔ تو ایسی صورتحال میں محبت کبھی نہیں ہوگی، بلکہ الٹا نفرت جو ہے نا وہ طول پکڑتی چلی جائے گی۔ اور اس بات کو بھی آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کسی کے والدین کو، کسی کے بہن بھائیوں کو برا بھلا کہیں گی، اس کے خاندان کے اوپر تنقید کریں گی، تو وہ کراس اٹیک تو کرے گا، وہ بھی آپ کے والدین کو اور آپ کے بہن بھائیوں کو برا بھلا کہے گا۔ مرد تو میں نے کئی ایک ایسے بھی دیکھے ہیں جو کہ گالی گلوچ کرتے ہیں، اور اس چیز کا بھی ان کو خیال نہیں ہوتا کہ وہ انڈائریکٹلی کر کیا رہے ہیں، ان کی زبان سے کون سے جملے ادا ہو رہے ہیں۔ تو انسان پتھر وہاں پہ پھینکے جہاں پہ کہ چھینٹے نہ اڑنے ہوں، اور یہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ انسان کسی تالاب میں، کسی پانی میں، کسی چھپڑ میں کہہ لیں کہ بھی پتھر پھینکے اور رد عمل کے طور پہ چھینٹے نہ اڑیں۔ تو اپنے خاندان کو بچانے کے لیے آپ کو اس چیز کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ کسی کے خاندان کو آپ نے برا نہیں کہنا ہے۔ جتنا آپ خود کائنڈ رہیں گی، جتنے آپ اچھے الفاظ خود استعمال کریں گی، آپ کو ان ریئیکشن اس طرح کے ہی الفاظ سننے کو ملیں گے۔ پھر جی پانچواں جملہ جو کہ آپ نے اپنے اس رشتے میں کبھی بھی نہیں بولنا ہے نا، وہ یہ ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گی، یا اپنے شوہر کو چھوڑ کے چلے جانے کی دھمکی دینا، یا اس سے طلاق کا مطالبہ کرنا۔ اچھا جی، کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کہ امیر خاندان سے شادی کر کے کسی مطلب چھوٹے کہہ لیں یا اتنے ویل اسٹیبلش فیملی میں نہیں آتی ہیں، اور وہاں پہ آ کے ان کو کافی تنگی ہوتی ہے، اور اگر وہ مطلب ان کے ماں باپ کھاتے پیتے ہیں یا زیادہ امیر ہیں، تو ایسی خواتین میں یہ چیز بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ بات بات کے اوپر اپنے شوہر کو نہ چھوڑنے کی دھمکی دیتی ہیں، اپنے ماں باپ کا ڈراوا دیتی ہیں، اپنے بھائیوں کی طرف سے جو ہے وہ ایک طرح سے دھمکی ہی دے رہی ہوتی ہیں کہ بھی میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی، میں اپنے گھر والوں کو یہ بات بتا دوں گی، میں اپنی والدین کو اب تمہاری یہ شکایت لگا دوں گی، میرے بھائی جو ہیں وہ بڑی
تو قسم کی چیز ہیں، اور ان کا ڈراوا دینا کہ بھی اگر میں ان کو یہ بات بتاؤں گی تو تمہاری تو مطلب ان کے سامنے کوئی کہانی نہیں رہے گی، یا مطلب وہ ایک لمحہ بھی مجھے یہاں پہ نہیں رہنے دیں گے۔ اب بار بار ایک دفعہ چلیں اگر کوئی کسی رشتے میں ایسی بات ہو گئی ہے، کوئی انتہا پہ بات پہنچ گئی ہے، تو والدین کو انوالو کرنا از اے ڈیفرنٹ میٹر، لیکن بار بار ایسی ہی بات دہراتے رہنا کہ بھی میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی، یا میرا اس گھر میں گزارا نہیں ہوگا، اس گھر میں نے کچھ نہیں دیکھا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ رشتے کو غیر محفوظ بنا دیتی ہیں۔ میاں بیوی کے رشتے میں کئی ایک ایسی باتیں ہوتی ہیں جس میں کہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کچھ کبھی سننا پڑتا ہے، اور کہیں پہ کبھی انسان کو سنا بھی دیتا ہے، لیکن اگر آپ ہر بات کے اوپر اپنے والدین کو بیچ میں انوالو کرنا شروع کر دیں گی نا، تو اس طرح سے میاں بیوی کا ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور شوہر جو ہے نا وہ بجائے اس کے کہ اس رشتے میں زیادہ انوالو ہونا، وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ بھی اس عورت کو تو میرے اوپر کوئی اعتماد ہے ہی نہیں، میں اس کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہوں، نہ مطلب اس کو اس کے نزدیک میری کوئی اہمیت ہے، اور یہ مجھے کچھ نہیں سمجھتی ہے۔ اور ایسی صورتحال میں کیا کہ بھی آپ کا شوہر جو ہے نا وہ ہمیشہ آپ سے ایک دوری میں رہے گا، کھچا کھچا سا رہے گا۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ رشتہ محبت، احترام اور سمجھداری سے مضبوط ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے رشتے میں کبھی بھی کسی تیسرے بندے کو انوالو نہ کریں، اور ہمیشہ ایسے الفاظ استعمال کریں جو کہ دل جوڑیں، نہ کہ دل توڑیں۔ اور یہ بات تو آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ انسان تلوار کے زخم تو بھر جاتے ہیں، لیکن زبان کے دیے ہوئے زخم کبھی بھی نہیں بھرتے ہیں۔ یہاں پہ ہم جب بات کرتی ہیں نا کہ بھی شوہر کو بیوی کے ساتھ اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، اور بعض مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ بڑے ہی ٹاکسک ہوتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں کچھ خواتین بھی ایسے الفاظ استعمال کر جاتی ہیں جس کی وجہ سے مرد جو ہے نا ان کا بھی دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ٹوٹے ہوئے دل جو ہیں، یا دلوں میں جب دوریاں آ جاتی ہیں تو ان میں قربت پیدا کرنا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بیوی ہمیشہ اپنے شوہر سے یہی ایکسپیکٹ کرے کہ وہی ہر بات میں پہل کرے گا، وہی منانے میں پہل کرے، وہی اچھے بیہیویئر کا آغاز کرے۔ ان چیزوں کا آغاز ہم خود سے بھی کر سکتی ہیں، اور کہ یہ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو یہ شکوہ شکایت ہوتا ہے کہ بھی ہمارے شوہر ہمارے ساتھ اچھا بیہیویئر نہیں رکھتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ ایسی بہت ڈھیر ساری خواتین ہوں گی، میں یہ نہیں کہتی کہ بھی غلطیاں خواتین میں ہی ہیں، لیکن کیا کہ ہم اپنے رشتے کو اپنے تئیں مضبوط بنانے کی کوشش کر سکتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ بارش کا جو پہلا قطرہ ہے نا وہ مرد کی طرف سے ہی آئے، بلکہ اس قطرے کو گرانے کی ابتدا آپ خود سے بھی کر سکتی ہیں۔ پہلا ہی قطرہ جو ہوتا ہے نا وہ بارش کا، وہ دیکھنا مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ایک قطرے کے بعد دوسرا اور تیسرا، چوتھا، اور اس طرح کرتے کرتے موسلا دھار بارش جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی رہیں خوش باش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ان رشتوں میں مضبوطیاں پیدا کرے، اور وہ میری بہنیں جو کہ کہیں پہ بھی کسی بھی حالات میں بہت زیادہ سٹرگل کر رہی ہیں اور اس وقت پریشان ہیں، مائٹ بھی ہو سکتا ہے کہ میری ان باتوں کی وجہ سے ان کے رشتے میں کہیں نہ کہیں کوئی بہتری آ جائے اور ان کی زندگی آسانی کی طرف چلی جائے۔ ہم کوشش تو یہی کر سکتے ہیں نا کہ ہم اپنے تئی اس چیز کو میک شور کریں کہ ہماری طرف سے کوئی غلطی نہ ہو، اور وہ خواتین جو کہ اس وقت کسی بھی پرابلم میں ہیں، یا وہ بہنیں جو کہ سٹرگل کر رہی ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے، یا اپنے ہسبینڈ کے اس میاں بیوی کے رشتے کو بچانے کی پوری کوشش کر رہی ہیں، تو آپ لوگ اپنی اس کوشش کو جاری رکھیں۔ یہ مت سوچیں کہ میں ہی کیوں، یہ کیوں نہیں سوچتی کہ میں کیوں نہیں کر سکتی۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔